अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। आप देख रहे हैं जमहूरियत। दुनिया में ऐसे कई सियासी रहनुमा गुजरे जो अपनी जात और इक़्तिदार को लाजिम व मलज़ूम समझते थे। ताहम इस सोच ने ऐसी कौमों पर बहुत भयानक असरात मरतब किए। मसलन एक मिसाल रॉबर्ट मुगाबे, एक ऐसे रहनुमा थे जो तकरीबन 40 बरस जिम्बाब्वे के सियासी मंजरनामे पर छाए रहे। फायदे समेटने वाले मुगाबे के हवारियों और सियासी अशराफिया ने उन्हें एक नजात दहिंदा के तौर पर पेश किया। 4 दहाइयों तक वो यही गर्दान लगाते रहे कि मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा, मैशत बहुत खराब, लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। हकीकत यह है कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे की मैशत तबाही के आखिरी तिहाने पर पहुंचा दी गई और मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में मुगाबे जिम्बाब्वे के वज़ीर आज़म बने तो उन्हें एक मजबूत मैशत मिली थी। मैशत की खुशहाली का यह आलम था कि जिम्बाब्वे को अफ्रीका की ब्रेड बास्केट कहा जाता, लेकिन मुगाबे को इक़्तिदार मिला तो उनकी पॉलिसियों की वजह से मैशत बिल्कुल तबाह हुई और अवाम को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। तारीख बताती है कि किसी भी मुल्क या कौम के लिए शख्सियात नहीं बल्कि अहल लीडरशिप नागुज़ीर होती है। मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाने के लिए काफी पुरजोश और पुरस, लेकिन नून लीग के एक सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने मशवरा देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सदर बन जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब ताहयात नाअहली केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी है। मियां नवाज शरीफ अब 2024 इलेक्शन के लिए अहल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन भी 2024 इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से कुछ इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी बल्कि इलेक्शन एक्ट के तहत यानी 5 साल के लिए होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इक्तदार से अलग होने के बाद एक बड़ी सियासी ऑपोजिशन थी, लेकिन अब उसे इंतखाबी निशान से महरूमी और फ्रंट लीडरशिप के कागजात नामजदगी मंजूर न होने जैसी संगीन सूरत हाल का सामना है। चुनांचे इम्कान है कि ये जमात आम इंतखाबात में भरपूर शिरकत ना कर पाए। तो सवाल यह है कि एक बड़ी ऑपोजिशन अगर वो जेलों और मुकदमात का सामना करती है तो उसके बगैर होने वाले इंतखाबात की कानूनी और अखलाकी हैसियत क्या होगी। क्रैकडाउन और इंतखाबी निशान छिन जाने पर तहरीक इंसाफ का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 जनवरी को मुकर्रर कर दिया है। मेरे साथ 2 इंतहाई मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। जस्टिस फैसल अरब साहब, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की इंतहाई मोतबर माहिर कानून, आपका भी बहुत शुक्रिया। जस्टिस फैसल अरब साहब, आपसे आगाज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आप किस निगाह से देखते हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस केस में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती? जब इलेक्शन के कागजात भरे जाते हैं, उसमें डिक्लेरेशन किसी प्रॉपर्टी का दिया जाता है या उसमें कोई मिस हो जाए तो नॉमिनेशन जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो ऐसा केस नहीं है कि जिसमें ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन की जाए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो है 62(f) की और F की, वो ये है डिसऑनेस्टी पे, और उस पर ये शर्त रखी गई है कि कोर्ट का डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये डिसऑनेस्ट आदमी है। जब किसी कोर्ट ने किसी फाइनेंशियल मैटर में डिक्लेयर कर दिया हो किसी को डिसऑनेस्ट, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए डिसऑनेस्ट मेरी नज़र में होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मेरा अकाउंटेंट बेईमान निकले और फाइनेंशियल बंगलिंग किए हो, तो क्या उसको 5 साल बाद 6 साल बाद मैं उसको ईमानदार समझूंगा? मैं तो अपने बिजनेस में तो उसको कभी नहीं रखूंगा। तो कौम की भागदौड़ संभालने के लिए उस शख्स को दिया जा रहा है जिसने उसमें कोर्ट की क्योंकि शर्त है, तो उसमें मुख्तलिफ अपीलों तक मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक की डिक्लेरेशन आ जाए कि ये आदमी फाइनेंशियल डिसऑनेस्ट है, तो 62 का तो मतलब ही यही था कि वो लोग तो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे अगर वो डिसऑनेस्ट हैं, अगर 62(1)(f) की तरफ देखा जाए तो 5 साल बाद वो कैसे आदमी जो डिसऑनेस्ट था फाइनेंशियल, वो कैसे क्वालिफाई कर जाएगा? क्योंकि
ہاں ایک ڈکلیریشن میں نے نامینیشن پیپر میں ہو سکتا ہے میں نے کوئی پراپرٹی انہیرٹ کی ہو، میں نے نہیں ڈکلیئر کی ہو، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں چلے میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے، میں اس الیکشن سے آؤٹ ہو جاؤں، لیکن بعد میں اس پراپرٹی کے متعلق میرے خلاف کوئی ڈسانسٹی یا ڈسانسٹ راستے سے حاصل نہیں کی گئی تھی اور ڈکلیریشن نہیں تھا، لیکن اگر یہ کورٹ آف لا میں کہ یہ ڈکلیریشن یہ جو پراپرٹی ہے یا یہ اس نے جو اس کو یہ حکومت یا اختیارات تھے اس میں یہ فائنینشیل بنگلنگ کی ہوئی ہے، تو جس کو جیسے سرکاری آفیسر کو کرپشن میں نکالا جاتا ہے تو اس کو 5 سال بعد دوبارہ نہیں رکھا جا سکتا، تو اسی طرح سے ایک سیاستدان جو جو ملک کی باغ دور سنبھالے یا اس میں کنٹریبیوٹ کرے پرائم منسٹر سلیکٹ کرنے میں، وہ صحیح. کیسے 5 سال بعد ڈسانسٹ، اس کا یہ تو مطلب ہے کہ میں آج ڈسانسٹ ہی کروں، ایک الیکشن کے بعد کل آپ حدث ہو جائیں گے. دوبارہ واپس میرا، کیونکہ اور اس کو الیکشن میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اسے ڈسانسٹی کا اس کو جو سرٹیفکیٹ کورٹ نے دیا ہے کہ یہ ڈسانسٹ ہے، یہ 5 سال پرانا ہے یا 5 سال سے پہلے کا یا بعد کا ہے، اگر 5 سال کے بعد کا ہے تو اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، اور اگر 5 سال سے پہلے کا ہے تو بھائی اس کے 5 سال ہو گئے. تو میرے خیال میں کہ ڈسانسٹی، فائنینشیل ڈسانسٹی فار لائف ٹائم کے لیے ہونی چاہیے. جسٹس ناصرہ صاحبہ، فائنینشیل انٹیگریٹی یا فائنینشیل کرپشن جدھر فیصل عرب صاحب نے اشارہ کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر وہ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچائے، وہ چونکہ کسٹوڈین ہوتا ہے پبلک ٹرسٹ کا، اور اگر وہ غبن کرے اور وہ کرپشن کرے تو اس کو بھی 5 سال کے بعد اہل کر دینا چاہیے یا اس کو تاحیات نااہلی کی طرف جانا چاہیے؟ آج تو جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہی فیصلہ صادر کیا تحریری کہ 5 سال سے زیادہ کوئی بھی نااہل نہیں ہو سکتا، اور وہ 5 سال جو ہے اس کا بھی تعین کرے گی مقننہ، کیونکہ مقننہ کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ یہ فیصلہ کرے کہ کوئی نااہل ہے یا نہیں نااہل. اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل درست جو ہے فیصلہ ہے، جس سے یا افریدی نے کوئی اختلاف کیا ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ اختلاف کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بات بالکل درست قاضی فیض عیسیٰ نے کی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہو بھی جائے نااہل تو اس کی نااہلی کسی وقت تعین کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو جائے. دیکھیں، اگر پارلیمنٹ یہ تعین کرے کہ نااہلی اتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے، تو آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اصول کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں چونکہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا 5 سال تو 5 سال ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں کوئی بھی جرم اگر کوئی شخص کرے اور وہ پبلک آفس ہولڈر بننا چاہے، الیکٹ ہونا چاہے، تو اس 5 سال کے بعد اس کو اہل کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اہل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب دیدی اختیارات جو ہیں یہ ہماری پارلیمان کے پاس ہے، کیونکہ ان کا یہ کام ہے قانون سازی، اور وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب کوئی اہل ہے اور کب نہیں. اور اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ایسے شخص کو تاحیات نااہل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے. تاحیات تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو فیصلہ ابھی کر دیا ہے عدلیہ نے کہ تاحیات آپ کسی کو کر ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں، اور نہ 62(1)(f) جو ہے وہ اس کی سینکشن دیتا ہے کہ آپ کسی کو تاحیات نااہل کر دیں. دیکھیں اگر کو بندہ جو ہے وہ آنےسٹ بھی ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے بدل جائے نیت، اور وہ بدنیتی سے بجائے نیت ٹھیک ہو جائے، نیک نیت ہو جائے، اور وہ نہ کرے کوئی ایسا عمل جس سے وہ ڈس آنےسٹ معلوم ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے. صحیح. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں یہاں پہ، وقفے کے بعد بات کریں گے. اس وقت انتخابی ماحول میں گہما گہمی اور دھاندلی کے الزامات، پری پولنگ کے الزامات، اور ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت وہ اپنے آپ کو دیوار سے لگے ہوئے محسوس کر رہی ہے. ایسی صورت میں انتخابات اگر ہوں گے تو وہ کس طرح اپنا تاثر قائم کر سکیں گے جو جمہوریت میں انتخابات کی شفافیت کا ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. جسٹس فیصل ارب صاحب، تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان بھی کھو چکی ہے، وہ بھی اسی ہفتے میں سپریم کورٹ سماعت کرنے جا رہی ہے. الیکشن میں دھاندلی سے متعلق بھی ان کی شکایت سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو انتخابی ماحول ہے اسی ماحول کے ساتھ اگر الیکشن میں جایا جائے تو جو بھی نتیجہ آئے گا وہ ملک کو آگے لے کر جائے گا یا ایک نئے حیضان یا بحران میں تکیل دے گا؟ پولیٹیشنز پاس میں کہتے رہے کہ الیکشن ملک کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، تو جہاں الیکشنز اب اندازہ ہوتا ہے کہ 70 کے الیکشن نے ملک کو نہ صرف ہلایا تھا بلکہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے. الیکشنز واقعی جو قومی سطح پہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو اگر فری اور فیئرلی نہ کنڈکٹ کیا جائے تو لوگوں میں مایوسی ہوتی ہے، چاہے وہ جو پارٹی الیکشن میں نہ بھی آتی، کم مائنورٹی حاصل کرتی یا میجورٹی حاصل کرتی، دونوں صورتوں میں آپ کی اپوزیشن کو اور کمزور کر دینا یا جو حکومت میں آ سکتے ہیں وہ تو ووٹرز ڈیسائیڈ کریں گے نا، اس کو کمزور کر کے اس کو اپوزیشن کے قابل بنا دینا، تو یہ ملک کو ہلا دینے کے برابری ہی میں ابھی اس عمر میں جب میں نے اس ملکوں میں الیکشنز اس ملک دیکھے ہیں تو ایک ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اگر پولیٹیکل پارٹی کو بین ہی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے پاس اس کو نشان سے محروم کر دیا جائے کہ اس کے تاکہ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ سمبل ایک ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، وہ ووٹر کی کنوینئنس کے لیے. اب ووٹر کو ڈیفیکلٹی میں ڈال دینا، ایک ہی پارٹی کا آدمی کوئی کہاں لالٹین ہے اس کو ووٹ دے رہا ہے، کہیں چشمے کو دے رہا ہے، کنفیوژن کریٹ کرنا کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں، تو اس میں کیا ہے؟ ایک پارٹی ہے اگر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے الیکشنز میں تو آپ اس کو ایک کامن سمبل تھرو آؤٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ سمبل ہی چھین لیں؟ بھائی اس پارٹی کا یہ سمبل آج جب لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ جو تحریک انصاف کا اس پر جب آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور جو رپورٹ پیش کی گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کچھ اس قسم کے تھے کہ جس سے شاید لگا کہ تحریک انصاف کٹہرے میں کھڑی ہے، نہ کہ وہ لوگ کٹہرے میں کھڑے ہیں جن کے خلاف الزام ہے، یا الیکشن کمیشن ہے یا انتظامیہ ہے. تو مدعا تو سارا تحریک انصاف پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ جی ہاں، اگر کوئی ایسی آبزرویشن کو آ جاتی ہیں جج کورٹ کی طرف سے، اصل میں کورٹ میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں ایز اے جج، ہمیشہ کمفرٹ دینا چاہیے لیٹیگنٹ کو، پھر آپ میرٹ پہ اس کے خلاف کریں یا اس کے فیور میں کریں، اس کو سن کے وہ اس دروازے پہ آیا ہے جو کہ ایک دروازہ ہے جہاں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے اس کا رائٹس کا، وہاں پہ ایک امپریشن، پھر کچھ آبزرویشن نیتن نہیں ہو لیکن وہ پھر لوگوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کورٹ نے ہمیں اس طرح سے دھتکارا ہے اور یہ ہمارے خلاف نہیں ہے یا اس نظریے سے رکھتے ہیں. اتفاق سے میں ایک لندن میں ایک آربیٹریشن میٹر میں ایز اے ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ ابھی ریسنٹلی گیا، وہ اتنی ڈیسنٹلی وہاں پہ کنڈکٹ پروسیڈنگز ہوئی کہ اس آربیٹریشن جج تھا، اس نے آبزرویشن کچھ دیتا تھا تو دونوں سائڈ میں سے کسی کو چونکتے نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ریکارڈ کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں، میں ایک ڈیسنسی کی بات کر رہا ہوں، کورٹ پروسیڈنگز کی ڈیسنسی میں. ابھی ایک آدمی کے نیچر ہوتی ہے، ایک جج کی تھوڑا سا وہ اسٹرانگلی ورڈڈ ایکسپریشن کرتے ہیں، اس میں وہ برائی نہیں ہوتی، لیکن کمفرٹ ہونا چاہیے لیٹیگنٹ کو کہ یہ آئے اور میرا فیصلہ کریں گے. جب فیصلہ لکھا جا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وہ دیکھے کہ جی میرا رائٹ تھا یا میرا رائٹ نہیں تھا. لیکن پہلے سے یہ امپریشن کریٹ ہو جائے کسی کے ذہنوں میں کہ مجھے اس طرح سے عدالت نے ٹریٹ کیا تو وہ ذرا تکلیف دہ بن جاتا ہے لیٹیگنٹ کے لیے. جی صحیح. جسٹس ناصر صاحب، ابھی بنگلہ دیش کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں جہاں حکمران جماعت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی اور
مخالفین کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، جماعت اسلامی کو نااہل کر دیا گیا، اور بلوچستان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا چونکہ دھاندلی کا ماحول تھا. اب وہ جیت تو گئی ہیں محترمہ، لیکن اگر اس طرح کے انتخابات کسی ملک میں ہوں تو پھر اس سے کیا اثر پڑتا ہے ملکوں پہ، قوموں پہ؟ دیکھیے انتخاب ہونا تو ضروری ہے، یہ جمہوری حق ہے ہر ایک کا کہ وہ ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈالنے کا حق کوئی کسی سے چھین سکتا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہ اختیار بھی ووٹ ڈالنے والے پہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ اپنے شفافیت سے ڈالے اور سوچ کے ڈالے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ووٹر کے دل میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا دل دریا سمندر ڈونگے کون دلانیاں جانے. یہ تو صرف اس شخص کو پتہ جو ووٹنگ بوتھ میں جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں، اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی جو آپ کو نظر آ یہ رہا تو ہے، اب ہو دیکھیں کیا رہا نا، ہے؟ الیکشن جو ہے وہ 9 فروری کو ہے نا، 8 فروری 8 فروری کو. 8 فروری آنے تو دیں، پھر پتہ لگے گا کہ ابھی دیکھیں نا انہوں نے 15 بندوں نے وہاں پاس کر دیا ریزولوشن. 15 بندے ریزولوشن پاس کر ہی نہیں سکتے کہ جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے جو سینٹ میں ہے. انہوں نے بالکل نامعقول قسم کا ریزولوشن پاس کیا ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ 15 شخص مل کے اس طرح کا کرتے. لیکن جو کرنے والا کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے ان کو روک تو نہیں آپ سکتے اس طرح کی بات کرنے سے. جو جس کے دل میں آتی وہی کرتے ہیں، من مانی ہوتی ہے. اور اب جو یہ لے کے آئے ہیں میاں صاحب کو، نواز شریف کو، یہ کس پل بوتے پہ لائے ہیں؟ یہی کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جیسے ابھی کسی نے کہا یہ بننا ہے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے، یا ان کو صدارت کا ملے گا اعزاز. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. اگر صدر بنے تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں زیادہ معقول بات ہوگی. لیکن آپ کہہ رہی ہے کہ ابھی 8 تاریخ آئے تو صحیح، تو 8 تاریخ آنے سے پہلے جن کو شکوہ ہے وہ تو سپریم کورٹ پہنچ گئے نا طریقے صاحب والے، کہ 8 تاریخ کو بچانے کے لیے ہم سپریم کورٹ آئے کہ 8 تاریخ کہیں خراب نہ ہو جائے. جی ہاں، وہ تو چاہتے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ اکثریت لوگوں کی اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ 8 تاریخ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس اکثریت کو آپ اقلیت کے حوالے سے تو روک سکتے نہیں، جیسے یہ سینٹ میں انہوں نے پاس کیا ہے ریزولوشن. اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر ہونے دیں الیکشن کو. جب ہوں گے 8 تاریخ کو تو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے اس وقت اکثریت کو ہے. اور یہ اس وقت کر بھی رہے ہیں ہر ایک آپس میں وہ فیصلہ. فیصل صاحب، قاضی فائزہ صاحب بطور چیف جسٹس تقریباً 4 ماہ کے لگ بھگ ان کا عرصہ گزر چکا ہے، 8 ماہ یا 9 ماہ باقی ہے. ان کے نیچے پاکستان کے یہ سب سے اہم ترین انتخابات جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں ہونے جا رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ اپنے آپ کو بری ذمہ کر پائے گی اگر انتخابات میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور انتخابات کی شفافیت؟ یہ ایک تقاضا ہے، آئین کی محافظ ہے، کسٹوڈین ہے سپریم کورٹ، اور انتخابات میں اور تو کوئی پارٹی کوئی حکومت تو کردار ادا نہیں کر سکتی. الیکشن کمیشن ہوتا ہے یا اس کے اوپر تو سپریم کورٹ ہے. کیا سپریم کورٹ پھر بری ذمہ ہو پائے گی؟ لیکن سپریم کورٹ اب جیسے آپ نے کہا کہ آئینی طور پہ انہی کو دیکھنا ہے. اگر کوئی میٹر ان کے پاس جاتا ہے تو الیکشن کے متعلق تو ظاہر ہے چیف جسٹس تو آج قاضی صاحب ہیں، اس سے پہلے دوسرے تھے، اب کل کوئی اور آئیں گے. تو سب کی ذمہ داری ایک یکساں ہے کہ دیکھا جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کنڈکٹ ہونے چاہیے، ہوئے تھے. اگر کوئی میٹر ان کے سامنے جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب کے ساتھ اور بھی ججز ہیں. لیکن تھوڑا بہت کنٹروورسی اگر کم کر دی جائے تو تھوڑی سی بینچ کو بڑی بنا کے فیصلے کر دیے جائیں، کیونکہ اس قسم کے فیصلے پھر آئندہ کے الیکشنز کو میں کسی قسم کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے لارجر بینچز ہوں تو تاکہ وہ ویو پوائنٹ پھر زیادہ ججز کا سامنے آئے. مگر یہ اب ثواب دید ہے، وہ کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے سپریم کورٹ کی کہ کتنے بینچز کتنے ممبرز ہونے چاہیے. تو اب ظاہر ہے ہماری
सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल कोर्ट है. अब जो भी जिस तरह से जिस नजर से भी कानून को देखते हुए फैसला करेंगे वही करेंगे. हम तो फैसले आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब और जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल अब्दुल कादिर बलूच हमारे साथ. ब्रेक के बाद खुश आमदेद. साल 2024 दुनिया भर के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है. उसकी वजह यह है कि साल दुनिया के बेशतर खित्तों में इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है. यूरोपीय यूनियन और एशिया समेत दुनिया के 60 ममालिक इस साल इलेक्शन में जा रहे हैं. भूटान में 9 जनवरी, इंडोनेशिया 14 फरवरी, रूस और यूक्रेन में मार्च, जबकि भारत में अप्रैल में इंतखाबात का मैदान सजेगा. बांग्लादेश में गुज़श्ता रोज 7 जनवरी को पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जो इब्तदा से ही तनाज़ात का शिकार रहा. हुक्मरान जमात अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद ने चौथी बार इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और अब वो 5वीं बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं. उन्होंने 300 पार्लिमानी नशिस्तों में 223 नशिस्तें हासिल की. खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन के बायकॉट की कॉल दी थी, इसलिए इस बार वोटर्स टर्न आउट इंतहाई कम रहा. इलेक्शन से कबल ही हसीना वाजिद की हुकूमत ने बदतरीन क्रैकडाउन के जरिए ऑपोजिशन को जेल की सुलाखों के पीछे फेंक दिया, जबकि जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद करके उसे इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया. अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी इंतखाबी माहौल इसी तरह काफी गर्म है. JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा करते हुए इलेक्शन की ताखीर का मुतालबा कर रहे हैं. PTI लेवल प्लेइंग न मिलने का शिकवा लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी अपनी इंतखाबी तैयारियों में मगन है. दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो सरदारी के तनकीदी तीरों का रुख बदस्तूर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब है. गुज़श्ता रोज N127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए, इन्हें इनके घर में घुस कर मारेंगे. हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं आवाम की तरफ देख रहे हैं. उनका कहना था कि कहां लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब करना है. ये समझते हैं हमें मार मार कर डरा सकते हैं, तो ये इनकी गलती है. ये कहते हैं कि हम क्यों आए, मैं पूछता हूं कि ये क्यों आए. ये जनरल ज़ियाउल हक की वजह से शहर में मुसल्लत हुए. यहां सवाल यह है कि बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद उसूली है या फिर इंतखाबी नजरिया जरूरत की पॉलिसी. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच साहब. जनरल साहब, सबसे पहले फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि नाअहली आइन के तहत अब 5 साल के लिए होगी 62(1)(f) की, ना कि ताहयात नाअहली, जो कि पहले ताहयात तस्वुर की जाती थी. तो इस पे आपका या पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर मसला ये आ गया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जब बारी आ जाती तो इंटरप्रिटेशन की उसके पावर्स के आइन को इंटरप्रेट करने की उसकी पावर है. फिर आइन कौन बनाता है, आइन किसने बनाया? आइन अवाम के नुमाइंदों ने, इसी नेशनल असेंबली ने बनाया इस आइन को, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया, और इसी के इख्तियार हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं जहाँ कहीं इंटरप्रिटेशन की जरूरत है. अगर कोई वहाम है, कोई दायरा वाली कार्रवाई है, वहां पर अगेन देखो वो काम कर सकते हैं जहाँ पर कानूनी. अब इस हमारे आइन में 62, 63 उन्होंने डाल दिया. अगले दिन चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी रिमार्क की. उसने कहा जी रसूल पाक के, मेरे ख्याल में इसके तो कोई भी फिट बैठने के लिए सहाबा के कोई भी फिट नहीं बैठ सकता है. ये जो कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं बिल्कुल सादिक अमीन वाली जो बात जी, जो सादिक अमीन वाली बात है जी. तो क्वेश्चन ये है कि सादिक और अमीन वाली कहानी उन्होंने बताया, और वहां पर भी सादिक अमीन उन्होंने बताया, ये कहा कि नाअहल होंगे, ये नहीं कहा कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे. फिर साथ ही ये भी कहा जो कुरान पाक में है, और वो अब्दुल्ला बिन अबी वाला हिसाब किताब, वो मशहूर वाकया है जहाँ पर रसूल पाक के पास साहबा गए और उन्होंने कहा कि इसकी गर्दन जदी कर दें. तो रसूल पाक मूड खराब हो गया और वो नाराज होते थे, बोलते नहीं थे. तो शाम को उनके मूड ठीक हो गया तो साहबा ने उससे पूछ लिया कि हजूर बता दीजिए कि इसके मुनाफिकत में कोई आपको शक है,
اور اس کے لیے تو ہے حکم ہے رب پاک کا کہ منافقوں کی گردن زدری کرنی چاہیے. تو آپ ناراض ہو گئے تو وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا تمہیں کیا پتا کہ گردن اس کی اڑانے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا، یعنی رب پاک نے اس حد تک توبے کی گنجائش رکھی ہے. تو ہمارے 62(1)(f) میں توبہ کی گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم کی گئی کہ ایک دفعہ ڈسکوالیفائی. لیکن جنرل صاحب جی جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ جنرل صاحب ایک ہے قانون اور ایک ہے اس قانون کا ابیوز آف پاور یا ابیوز آف لا. جی جی اگر آج ہم تحریک انصاف کی صورتحال دیکھیں تو جس طرح ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی دھڑا دھڑ مسترد کیے گئے تو وہ 62(1)(f) کا استعمال کریں. وہ تو اور بہت سارے قانون کے تحت کر دیا. آپ اس طرف نہ لے جائیں، صرف اس آئینی شک کو دیکھ لیجیے کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب کچھ کہا نہیں گیا ہے تو جس آئین کو جس پارلیمنٹ نے بنایا اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں جہاں پر ابہام ہے تو وہ اپنی رائے دے، اور اس رائے کو اس کو جو ہے نا صحیح ماننا چاہیے. اور یہی بات سپریم کورٹ نے کیا ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے. آلریڈی انہوں نے پارلیمنٹ نے یہ پاس کر دیا، دونوں ایوانوں نے آپ کے پاس کر دیا کہ جی 5 سال ہونا چاہیے یا اس کی ڈیفینیشن ہونا چاہیے. وہاں پر اپنی مرضی چلا. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو اس کیس کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں ایک چیز لکھی تھی اور اس میں ابہام تھا اور اس میں انٹرپریٹیشن آ گئی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ایک ابہام تھا کہ ہم اس کو کیسے دور کیا جائے. وہ تو دور ہو گیا، وہ تو واضح ہو گیا. میرا سوال تو یہ تھا کہ جب کسی کے خلاف ہم نے کچھ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس ملک میں. نہیں، اور طریقے کیا ہو سکتے تھے مثلا آپ مجھے بتا دیجیے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ دیکھیں ہمارا تو سپریم چیز ہمارے پاس ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کی جو پریویلیج ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. یہ بھی اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو معاملے کو ریفر کرنا چاہیے یا پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ میں. یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں. پارلیمنٹ نے بھی اپنی رائے دی اور اس رائے کو سامنے رکھا سپریم کورٹ نے، اور اس کا لارجر بینچ 7 ممبرز کا، انہوں نے آج یہ فیصلہ دے دیا ہے. تو آئی تھنک ون شوڈ ویلکم اٹ. اور ایک ایسی چیز تھی، تلوار تھی لٹکنے والی اور مرضی سے استعمال کی جاتی تھی، اور انفارچونیٹلی ہمارے ججز کی بھی کنڈکٹ اس قسم کی نہیں رہی ہے جن کی میں ہم کہیں کہ جنہوں نے بالکل اپنی قابلیت اور اپنی ایمانداری اور صحیح کریکٹر کا مظاہرہ کر کے انہوں نے حیات والی ڈکلریشن دے دی. ان کے بارے میں بڑے کوشچن مارکس ہیں. بہت کچھ لوگ لکھتے ہیں، بہت کچھ ان کے بارے میں بولتے ہیں، ساکر نثار صاحب کے بارے میں، باقی اس کے بارے میں. تو ابھی بات آ گئی ہے، وہ 3 تھے اور یہاں پر 7 ججز نے اوپینین دیے. صحیح. زرداری صاحب کل دورہ کر رہے ہیں بلوچستان ڈیرہ بگٹی کا. جی مزید بھی کچھ لوگ ابھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے بلوچستان سے؟ جی، بلوچستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، بڑی دنیا شامل ہو رہی ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی آ جاتا ہے. فی الحال یہ جو ڈیرہ بگٹی والی کہانی ہے یہ تو سرفراز بگٹی صاحب سے ریلیٹڈ ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ کون شامل ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی شامل ہونے والے ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں اپنے علاقے میں ہوں اور کٹ آف ہوں ٹوٹلی ہر قسم کے کمیونیکیشن سے. 16 قومی اسمبلی کی نشستیں بلوچستان کی اور 51 صوبائی نشستوں پر 42 امیدوار پیپلز پارٹی کھڑے کر چکی ہے. یعنی اسٹرینتھ تو آپ کی اچھی ہے جن پہ آپ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں بلوچستان. جی کامیابی کی امید کتنی ہے جنرل صاحب؟ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں صوبہ بلوچستان میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہوں گے. میرے خیال کے مطابق ہم تقریباً 15 سے 20 صوبائی اسمبلی کے ممبر سلیکٹ کروا سکیں گے. کم سے کم 15-20 تک جا سکتے ہیں. خواتین والی ریزرو سیٹیں شامل کر کے تو ہماری اسٹرینتھ 25-26 کو کراس کرے گا. اور بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے 32 ووٹ کی ضرورت ہے، 33 کی. 33 ہوں گے، 4-5 ووٹ. وہ جنرلی کوalition یہاں پر بنتا ہے کہ آج تک کسی ایک پارٹی نے میجارٹی نہیں لی ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر یہاں گورنمنٹ بنا لے. ایک آدھ اور پارٹی کو سامنے کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہم سب سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں جو لیکن میاں صاحب کی بھی انٹری تو ہو چکی ہے بلوچستان میں. جی میں نے کہا میاں صاحب کی بھی جو انٹری ہوئی ہے بلوچستان میں وہ بھی کافی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی وہ ذرا تھوڑی سی لیٹ انٹری کی انہوں نے، اور جو بھی الیکٹیبل تھے ان کی زیادہ تعداد ہمارے پاس آ گئی ہے. میں اس پارٹی میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے ان کے پاس اس وقت جو الیکٹیبلز کی اسٹرینتھ ہے میرے خیال میں وہ 10 کو ٹچ نہیں کر سکیں گے.
یہ 6 اور 10 کے درمیان میں رہے گا میرے خیال میں. یہ آپ صوبائی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کی بات صوبائی کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کو ہم ٹچ نہیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر جو چیز جس کی بات جرنی چلتی ہے وہ گورنمنٹ بلوچستان میں گورنمنٹ کون سی پارٹی بنائے گی اس کی بات چلتی ہے. تو صوبائی اسمبلی پہ صحیح. آخر میں فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے. اس کا قصوروار پھر کس کو ٹھہرائیں گے؟ اگر جی دیکھیں اس کے لیے رسپانسبلٹی گورنمنٹس کی ہے. ہم تو کب سے آف ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے 2013 کے بعد آف ہے اور اس کے بعد وہ مرکز میں نہیں رہے ہیں جو بجلی سے ریلیٹڈ معاملات ان کے دائرۂ اختیار میں آ جائے. اور الیکٹرسٹی کے جس طریقے سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں 4 5 روپے پر یونٹ کی ہر چیز کی حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتا ہے اور بڑھائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں پبلک کے ساتھ اور آفٹر آل کسی نے ساتھ دینا ہے اور میرے خیال میں ہم پبلک سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.